मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आपके मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद की जानिब से तमाम देखने वालों को SF TV के प्लेटफॉर्म पे खुसूसी नशरियात इनाम रमज़ान में खुश आमदीद। और एक बार फिर से आपको अशराए निजात, क्योंकि हम दाखिल होने जा रहे हैं, दाखिल हो चुके हैं इस तीसरे अशरे में, और जो कि पहला अशरा रहमत और फिर मग़फ़िरत से सिलसिला जारी हुआ SF TV के प्लेटफॉर्म पर। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में पहले रोज़े से लेकर जितने जितने रोज़े में तमाम वाक़यात आए उनको भी हमने उनका भी जिक्र किया। और अब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं, तो तीसरे अशरे में तमाम जो वाक़यात हैं, बड़े जो अहम हमारे लिए मौज़ूआत हैं, हम उनको आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हम बात करें 21वें रमज़ान की, तो सब जानते हैं कि 21वें रमज़ान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन, बड़ा तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा वाक़या और बड़ा कह लें पैगाम, एक बड़ी शख्सियत से मुंसलिक ये पैगाम। और जैसा कहा जाता है कि अगर हम आज के प्रोग्राम में देखें, जैसे हमने सीखने की बात की, तो इस वाक़े से जो कि हमारी तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या, इसमें हमारे नौजवानों के लिए, तमाम लोगों के लिए, और जितने हमारे इदारे काम करें, जैसा कि हमारी फ़ौज है, उनके लिए एक बड़ा पैगाम है। और शहादत के मुतल्लिक़ वो जज्बा है जो हमारे मोमिन भाइयों के अंदर और तमाम मोमिनीन जो हैं उनके अंदर उसका पैदा करना है, उसका बड़ा ज़रूरी है उसको उसका जज्बा अंदर लाने के लिए। और शायर भी क्या खूब अशार कहता है शहादत के मुतल्लिक़ कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। बेशक हमारा इस बात में यकीन है कि हमारे मुसलमान होने के जो हमारा यकीन है उसके अंदर ये भी शामिल है कि शहादत के लिए हमारा जज्बा जो है वो बहुत बुलंद है। और कहने हमारे दुश्मन के मुकाबले या जो हमारे जो काफिर है उसके मुकाबले में जो मुसलमान का शहादत का जो जज्बा है, कहने जो उसका पसंदीदगी है, वो शहादत की तरफ होती है। और अगर हम जितने ऐसे वाक़यात सुनते भी हैं, कितनी ऐसी माएँ हैं जिनका एक बच्चा शहीद हो जाए, वो फिर भी ये जज्बा रखती है कि हम अपनी पूरे अपनी औलाद को पेश करते हैं इस मुल्क के लिए। तो क्या वो जज्बा होगा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि जिन्होंने रमज़ान के माह में शहादत हासिल की। वैसे तो मैंने सुना है और मैं अहादीस पढ़ रहा था कि 21 रमज़ान को उनको हमला किया गया था और 2 दिन बाद उनकी शहादत हुई, लेकिन वो जो दिन था हमले का वो 21 रमज़ान था। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि 27 रमज़ान मुबारक की उसकी बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान का भी जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, आज हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तानी जो कि ज़िंदा जज्बा रखते हैं उनके भी हम जज्बात के बारे में बातचीत करेंगे और कुछ ऐसे। और एक बड़ी खूबसूरत बात जो कि अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला की आखिरी किताब जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, उसका भी जो नुज़ूल था, जो मुकम्मल हुआ रमज़ान मुबारक में और आखिरी अशरे में हुआ, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और जो कुरान की हमारे लिए अहकामात हैं वो हम किस तरह उनको अपनी ज़िंदगी में मज़ीद अच्छे तरीके से शामिल कर सकते हैं। और बल्कि वो शेर मुझे याद आ गया, वो अक्सर मैंने अपने प्रोग्राम्स में शामिल भी किया, तो आपने हमारे प्रोमोज में भी वो हमारा शेर देखा होगा कि बेज़ुबां को जब वो ज़ुबां देता है, बेज़ुबां को जब वो ज़ुबां देता है तो पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और बख्शने पे आ जाए उम्मत के गुनाहों को तो तोहफे में गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। बेशक रमज़ान का महीना हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मती साबित हो, लेकिन वो अलग बात है कि मुश्किलात हैं, माहौल ऐसा है हमारे लिए। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन भी खुल गया और उसके बाद लोग अपने उस तरह ही अवामिल जो है जारी रख सकेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अपने अवामिल जो बड़े एहतियात के साथ एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए उनका एहतमाम करते हुए करेंगे, ताकि कोई आपको मसला या आपके ख़ानदान को मसला ना हो। जो आगे ईद आ रही है, ईद जब खुशी का त्यौहार है, जिसमें सब खुशी के साथ अपने रमज़ान के बाद, और अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि ये रोज़ेदार के लिए तोहफ़ा है, तो उसमें आपकी जो खुशी है वो ख़राब ना हो, वो बज़ायका ना हो जाए। तो वो मीठी ईद जो अब आ रही है वो मीठी ईद ही रहे, तो उसको आपने मीठा बनाना है, आपके साथ से होगा। और जो मुश्किलात हैं उनको कम करने की तरफ जाइएगा, उनको मज़ीद बढ़ाना नहीं है हमने। तो आज इसी तरह के कुछ मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होंगे, उनके हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ कुछ मज़ीद बड़ा सियालकोट का एक फ़हर भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में होगा, आगे चल के हम दिखाएंगे। एक बड़ा मज़े का टैलेंट है हमारे पास, जिसने पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे रोशन किया, बड़े अच्छे से काम करें। और उसके साथ जो हमारा एक और बड़ी बात है, जो हमारा एहसास और नेकी का जज्बा है, जो हमारा दूसरे के लिए खिदमत करने का जज्बा है, वो रुकना नहीं चाहिए। और जो रमज़ान में हम बात करें, पहले रोज़े से बात कर रहे हैं कि हमें डोनेशंस के हवाले से तमाम चीज़ों को देखते हुए चलना, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और किस तरह सिचुएशन रही इस साल रमज़ान, क्योंकि अब एख्तिताम की तरफ बढ़ेगा और आखिरी अशरा है, तो इसने अब
اختتام ہو جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے رمضان ایک بار پھر ہم سے، اور پھر نہ جانے وہ کب ہوگا جو احساس یا ایک خدمت کرنے کا موقع اس سال ہمیں ملا ہے، کیونکہ اس میں تمام ثواب کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ جو موقع ہے وہ کسی سے چھوٹ نہ جائے، اس کے بارے میں ایک بار پھر سے اپیل کریں گے، اور وہ خدمت جو آپ لوگ جاری کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ نعت خوانی کے لیے موجود ہیں سجاد حیدر صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، سب خیریت ہے الحمدللہ۔ اور ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایس ایف ٹی وی کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس آخری عشرہ مبارک میں بھی مجھے اللہ اور اس کے رسول کی صفت و ثنا کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ، بے شک، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے وہی اس کا ذکر کرتے ہیں، بے شک اللہ کے نبی کا۔ اور سجاد بھائی آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں پروگرام؟ ابھی حمد باری تعالیٰ سے میرا دل چاہ رہا تھا میں جی آغاز کروں ضرور۔ اپنی حاضری کا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا،
ایک تیرا اشارہ 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 ہو ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں عطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بے شک عطا کار ہوں، اللہ کی طلبگار ہیں، اللہ کی رحمت کی، اور یقیناً اس عشرے میں جو کہ جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے نجات ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس سے نجات پائیں گے، اور ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں اس قابل بنائیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دستے جو دعا ہیں بلند کر کے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہماری جو نجات ہے وہ ہو سکے اس ماہ رمضان، اس ماہ صیام کے صدقے. تو یہی ہمیں شامل کریں چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید مہمانوں کو اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے انعام رمضان. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں SF TV کے پلیٹ فارم پہ خصوصی نشریات انعام رمضان brought to you by صبح بخیر زندگی امپاورڈ بائی بلیورز پروڈکشن. جناب جیسا کہ ہم نے بریک پہ جانے سے بات کی، ہم لوگ اپنے جو کہ عشرہ ہے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا سجاد بھائی نے، اس کے بعد بڑی آج جو گفتگو ہے بڑی خوبصورت ہوگی. اور جو جیسا کہ ہم نے بات کی تھی سٹارٹ پہ کہ نزول قرآن کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس عشرے میں مکمل وہ ضابطہ حیات، وہ کتاب جس میں انسانوں کے لیے مکمل طریقہ کار وہ ضابطہ حیات بتایا گیا کہ کس طرح وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہاں جہاں اس کتاب کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے مرتبے کی بات کرتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی چیز جانتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. کہ مطلب کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ، اور بیشتر ایسے موقع بھی ہیں جب کہ نعوذ باللہ ان غداروں نے اور ان کہہ لیں بدکاروں نے، بدبختوں نے ایسی کوشش کی کہ اس قرآن پاک کو نعوذ باللہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ اس جلانے کی کوشش کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی یا اس کا نام و نشان ہٹانے کی، نعوذ باللہ، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ کامل یقین ہے. اور اگر یہ اس کا کہہ لیں فزیکل صورت میں اس کا جو ایک نشان وہ ختم ہو بھی جاتا ہے تو یہ ہمارے جو حفاظ کرام ہیں ان کے دلوں میں یہ موجود ہے. اور آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی پروگرام میں موجود ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن پاک لکھا ہے. بڑی محنت ہے بچوں کی، اور کیا ان کی اچیومنٹ رہی، ایک بڑی ان کو اچیومنٹ بھی ملی اس کے بعد کہ انہوں نے صدر پاکستان کو اور ترکی کے صدر کو یہ پریزنٹ کیا قرآن پاک ہاتھ سے لکھا ہوا. اور کون وہ بچے تھے، کس ادارے سے ان کا تعلق تھا، آج ہم اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. آئیے گفتگو میں شامل کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک پروگرام میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے یاسین بھائی آپ سے سٹارٹ کریں گے، رمضان کے بارے میں بتائیے کیسا گزرا رمضان. جی آپ سب کو جس طرح پتہ ہے گرمی تو ہے، لیکن رمضان ایک بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کی دل و جان سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس میں اپنی عبادت کرتے ہیں. تو الحمدللہ شکر اللہ کا گزرا، بس اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اچھی طرح سے گزرا. اور ذیشان بھائی آپ کا رمضان کیسا گزرا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا اللہ کا. الحمدللہ. اچھا یاسین بھائی میں آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ مسلم ہینڈز کے بارے میں بتائیں کہ ادارہ کس طرح یہ آئیڈیا جو آیا، کیونکہ کافی طویل عرصہ درکار تھا اس کام کے لیے، قرآن پاک ہاتھ سے لکھنے کے لیے ایک بڑا مشکل کام بھی تھا. تو کس طرح یہ آئیڈیا ہے، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس ادارے کے بارے میں بھی بتائیں کہ کس طرح وہاں بچے اس حتاطی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آگے چل کے ہم کچھ فن پارے دکھائیں گے بھی. تھوڑا سا میں چاہوں گا سٹارٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. سب سے پہلے تو ہم سندس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس چینل کے ذریعے ہمیں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا. دی مسلم ہینڈ آرگنائزیشن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ اس وقت موجودہ حالات میں 50 سے زائد ممالک میں اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس نے 200 سے زائد اسکول قائم کیے ہیں، جہاں پر تقریباً 50 ہزار سے زائد طلباء طالبات دن رات یہاں پہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور
मुस्लिम हैंड ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम तलबा तालबात को इनकी तमाम तर सहूलियात हुआ वो रहने की हो, खाने पीने की हो, तलीमी सहूलियात, तो वो इनको फ्री फराहम कर रहे हैं। और इसके अलावा ताकि आने वाले वक्त में मुस्लिम हैंड्स का एक ये अहद है, एक ये मकसद है कि आने वाले वक्त में कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से तलीम को ना छोड़े, और ये यहाँ से तलीम याफ्ता होकर आने वाले वक्त में एक बेहतर माशरा बना सकें जहाँ पर तमाम लोग अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। लेकिन जो ये हताती का ये जो अमल था, ये किस तरह कन्वर्ट हुए यहाँ कि एक हताती का सोचा कि ये भी काम, क्योंकि एजुकेशन के चलें आपने काम जो कह रहे हैं, लेकिन जो स्पेशली आज हम बात करेंगे हताती का, वो बच्चों ने जो कुरान पाक लिखा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हताती का तो हमने ये तब स्टार्ट किया था कि हमारे जो टीचर हैं मिस्टर शाह नज़ीर साहब हैं, ये कैलीग्राफर भी हैं, तो वहाँ पे जो दूर दराज से आने वाले बच्चे तलबा तालबा थे वो वहीं पर रहा करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले बाकायदा एक प्लान तैयार किया कि जो स्कूल टाइम के बाद जो यहाँ पे रहते हैं इनको बाकायदा एक कैलीग्राफी सिखाई जाए, ताकि एक आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में एक बेहतर अंदाज में अपने आप को प्रमोट कर सके। तो तभी से इन्होंने जिन स्टूडेंट को उन्होंने सिखाया, फिर इनके साथ मिलकर उन्होंने कुरान पाक को हाथ से लिखने का अमल स्टार्ट किया था, जो कि माशाल्लाह इस वक्त 5 से ज़ायद कुरान पाक लिख चुके हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, यही हमें शामिल छोटा सा पैकेज है जो कि इनके काम के ऊपर जो बच्चों ने हताती की कुरान पाक हाथ से लिखा। आइए चलते हैं वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, यकीनन आप इनके काम को समझ गए होंगे। इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा ज़ीशान भी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितने लोग थे या कितने बच्चे जिन्होंने ये मिलके काम किया और ये कुरान पाक जो मुकम्मल लिखा हाथ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे हमारे, असल में मैं 6 क्लास में बच्चों को स्टार्ट करता हूँ। ये ख़ताती इस्लामिक टीचर हूँ मैं वहाँ पे। तो एक तो इजी सब्जेक्ट होता है मेरा, तो बच्चों को जब मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो बच्चों ने इंटरेस्ट लिया कि काश हम भी ऐसा काम करें। तो फिर मैंने बच्चों से ये कहा कि आप सब्जेक्ट का काम जल्दी कवर किया करें पीरियड के अंदर, तो फिर एक्स्ट्रा जो टाइम है वो भी मैं आपको दूंगा। और फिर जो काउंसलिंग के अंदर होता हमारा हॉस्टल के अंदर, तब भी बच्चों को मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम करता गया। असल में ये असली बात यह है कि असल में अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया। कोई थोड़ा थोड़ा सा बहाना करके, हल्का हल्का सा काम करके अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और हमने काफ़ी बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। और उसके बाद तकरीबन 11-12 बच्चों की टीम जो मुकम्मल तैयार हो गई, तो फिर हमने इस काम को स्टार्ट किया। ये सिर्फ 11-12 बच्चों ने मिलकर ये पूरा कुरान पाक जी तैयार। असल में बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी, लेकिन जो बच्चे इस काबिल हुए कि वो अच्छा लिखें, उनके अंदर कोई गलती का मतलब ना रहे कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे होते हैं जो गलती पे गलती करते हैं। तो कितना अर्सा लग गया इन तमाम बच्चों को लिखने? 6 में मैंने स्टार्ट किया बच्चों को,
اور فرسٹ جو پہلا ہم نے قرآن پاک لکھا اس میں تقریباً 8ویں کلاس کے اندر آ کے بچوں نے لکھا پہلا قرآن پاک 8 ماہ کے اندر. اور پھر دوسرا جو اتنی دیر میں نیچے بچے تیار ہوتے گئے, پھر 7 کے اندر بھی بچے تیار ہو جاتے ہیں, جو بچے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں, کیونکہ مختلف شہروں سے آتے ہیں ہمارے پاس بچے, جو چلے جاتے ہیں ان کی جگہ اور بچے آ جاتے ہیں. پہلا قرآن پاک ہم نے 8 ماہ میں لکھا, دوسرا قرآن پاک ہم نے الحمدللہ 5 ماہ کے اندر لکھا, تیسرا 4 ماہ کے اندر آ گیا, چوتھا قرآن پاک 3 ماہ کے اندر لکھا ہم نے. ماشاءاللہ. اور ایک بچہ تو اس کا میں ذکر کرنا نہیں بھولوں گا, اور لالا موسیٰ کا بچہ بہت اچھا 7 کلاس میں ہے, جمیل, اس نے 3 دن کے اندر ایک سپارہ لکھا. ماشاءاللہ, بڑی زبردست بات ہے کہ بچے اس طرح سے کام کریں. اور کتنے صفحات پہ یہ مشتمل ہے پورا جو قرآن پاک ہے؟ جی یہ 16 سطری قرآن پاک ہے جو تقریباً 550 صفحات کے اوپر. 550 صفحات. اچھا, جو آپ کا یہ سفر رہا سیالکوٹ سے صدر پاکستان کے گھر تک کا, اور وہاں جا کے پریزنٹ کیا, آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ آپ کا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اور وہاں پریزنٹ کیا بچوں نے یہ قرآن پاک. اچھا یہ بھائی سفر تھوڑا سا لمبا ہے, کیونکہ اس کا جو شوق تھا وہ مجھے بچپن سے ہی تھا, یہ اللہ کی طرف سے رحمت سی میرے اوپر. میں پڑھائی کرتا تھا ساتھ ساتھ, یہ جو اب تو وال چاکنگ ختم ہو گئی ہے, پہلے سڑک پہ اوپر سائیکل پہ جانا, بائک پہ جانا, اور ساتھ ساتھ دیواروں پہ میں لکھائی جو ہوتی ہے اس کو دیکھتے جانا کہ یہ کہاں سے کیسے کیسے لکھا ہوا ہے. کچھ شٹرز کے اوپر بھی میں نے لکھا, دوستوں کی دکان وہاں پہ لکھا, ایسے ہی خوشی سے. ہماری اصل میں پینٹ کی دکان ہے ادھر پسور روڈ بڑے آنا پہ, تو وہاں جو ایکسپائر پینٹ ہوتا تھا میں جا کے دیوار کے اوپر جا کے لکھنا شروع کر دیتا, شوق تھا مجھے اتنا. لیکن 2016 کے اندر نماز تراویح پڑھا کے میں گھر جا رہا تھا, تو ایک آٹو کے پیچھے میں نے یہ فلیکس دیکھا جس کے اوپر لکھا تھا خطاطی سیکھیں. تو میں نے جلدی بائک پیچھے کر کے تو سر کا نمبر نیچے سے دیکھا, سیو کیا جلدی. پھر نیکسٹ ڈے میں نے بات کی سر سے, تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے بعد ہم کلاسز سٹارٹ کریں گے. تو 2016 کے اندر میں نے خود سیکھنا شروع کیا. تو پھر میں اسکول میں کام کرتا تھا الحمدللہ. وہاں ایک رات جب چیئرمین صاحب ہمارے بہت ہی پیاری شخصیت پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب وہ وزٹ پہ تھے رات کے وقت ہاسٹل میں, تو میں نے اپنے کچھ فن پارے ان کو دکھائے, تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے مجھے شاباش بھی دی, اور انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ بچوں کے اندر اس فن کو منتقل کریں اور اس فن کو آگے نسلوں تک پہنچانا ہے ہم نے. تو پھر میں نے اپنے سر عبداللہ ہاشمی صاحب ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں اس کام کے اندر کہ جو آنے والے دور میں بھی یاد کیا جائے اور کوئی نیا الگ سے کام ہو. انہوں نے پھر مجھے فرمایا کہ آپ کے پاس ٹیم ورک ہے, آپ کے پاس بچے موجود ہیں, آپ بچوں کو تیار کریں اور قرآن پاک لکھیں. یہ اب اسکولوں کے اندر کیا ویسے ہی کم ہو گیا یہ کام. تو یہ آئیڈیا پھر مجھے سر عبداللہ صاحب نے دیا, اور پھر میں نے اس کو شروع کیا وہاں پہ, اور اب الحمدللہ ہم 5واں قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں. زبردست. صدر پاکستان کی تک اس رسائی کیسے ہوئی, کس طرح آپ کو ایک شناخت, ایک بند کمرے کے اندر لکھا جا رہا تھا, کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیالکوٹ میں یہاں ایک علاقے میں بیٹھ کے بچے جو ہیں اور اپنے اساتذہ کی مدد سے یہ لکھ رہے ہیں, لیکن کس طرح شناخت ملی لوگوں تک, کس طرح اس کی رسائی ہوئی, صدر پاکستان کے گھر تک پہنچنا, ایک تقریب میں جانا اور وہاں اس کی رونمائی کروانا, تو یہ کس طرح سفر ہوا یہ والا؟ اس کے لیے ہمارا ایک جو ادارہ وزیر آباد کے اندر ہے وہ ماشاءاللہ بہت 9 ایکڑ کے اوپر محیط ہے, وہ 9 ایکڑ کے اندر وہ ادارہ ہے. تو وہاں وزٹرز بہت آتے جاتے رہتے ہیں. یہ جو میرے فن پارے ہیں یہ ان کو گفٹ بھی کیے جاتے ہیں. یہاں سے پھر سفر کا آغاز ہوا, کچھ ویڈیوز بنائی گئیں وہ دی گئیں, اور اس کے بعد ہمارے اسلام آباد ہیڈ آفس کے اندر ہوتے ہیں ہمارے ریحان بھائی, بہت ہی پیاری شخصیت ہے وہ بھی. انہوں نے پھر ہمارے جو مذہبی وزیر ہیں نور الحق قادری صاحب, ان سے رابطہ کیا کہ ایسے اسلام کا کام ہمارے پاس اچھا ہو رہا ہے, اگر آپ کوئی موقع دیکھیں کہ ہم ایوان صدر کے اندر اس کام کو لے کے جائیں تو شفقت ہوگی. تو پھر لاسٹ ایئر ورلڈ آرفن ڈے کے اوپر ہمارے اسکول کو جو پورے پاکستان میں سے بچوں کو لیا گیا, وہاں ایک تقریب ہوئی, اور اس کے لیے انہوں نے اجازت مانگی پریزیڈنٹ صاحب سے کہ آپ اگر ہمیں موقع دیں تو ہم بچوں کا لکھائی جو وہ خطاطی کر رہے ہیں قرآن پاک لکھ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ دکھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بس ایسے بات ہوگی, یہ کوئی پرنٹڈ کام ہے اور کہاں اسکول کے بچے اتنا کام کر سکتے ہیں. تو پھر ہمارے کنٹری ڈائریکٹر صاحب جناب سید ضیاء نور شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر پریزنٹ ادھر کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بچوں کو ٹرین کریں کہ یہ وہاں ایوان صدر میں بیٹھ کر کے لکھیں. یہ لمحہ ہمارے لیے بہت شرف کا تھا, شرف کا باعث تھا. تو وہاں ٹیم کو بھی لے کے گئے اور ساتھ بچے بھی تھے. جو ہی پریزیڈنٹ صاحب کی آمد ہوئی تو بچے لکھ رہے تھے, تو
کچھ دیر کے لیے پریزیڈنٹ صاحب رک گئے وہاں پہ. وہ کہنے لگے کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ میں حقیقت دیکھ رہا ہوں. مطلب اتنا وہ خوش بھی ہوئے. اور بعض دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ واقعی سچ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. پھر ہمارے چیئرمین صاحب انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے قرآن پاک یہ ہم آپ ہی کو تحفہ دیں گے. تو ایک دفعہ تو ورلڈ آرفن ڈے پہ ہم رمضان میں گئے وہاں پہ. پھر اکتوبر کے اندر ہم دوبارہ وہی قرآن پاک جو دوسرا لکھا جا رہا تھا, ایک لکھا ہوا قلمی نسخہ لے کے گئے اسکول کے لیے جو لکھا تھا ہم نے پہلا قرآن پاک, پھر دوسرا جو وہاں رمضان میں لکھ رہے تھے بچے, کچھ اس کے کچھ پارے چل رہے تھے ابھی, وہ اکتوبر میں ہمارا مکمل ہوا دوسرا قرآن پاک. پھر اس کی پروف ریڈنگ کرنے کے بعد مکمل جلد کے بعد ہم وہ اکتوبر کے اندر وہاں دوبارہ ان کو بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے گئے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جب ویڈیو پیکیج ہم نے چلایا تو کس خوبصورتی کے ساتھ بچے, وہ لگ ہی نہیں رہا کہ ہاتھ سے لکھا جائے, ایسا لگا کہ مشین کی لکھائی ہے, بڑی خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ بچے لکھ رہے ہیں. اور جس طرح کہ صدر پاکستان کا تو آپ نے ایکسپیرینس بتایا, جو ایک ترکی کی ایمبیسی میں آپ لوگ گئے اور وہاں اپنے امبیسڈر صاحب ہیں جو ترکی کے, ان کو پریزنٹ کیا, وہ ایکسپیرینس بتائیے کہ وہاں کیسے رسائی ہوئی اور کس طرح ان لوگوں کے کیا ریمارکس سے کس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کاوش کو. جی معیز بھائی یہ بھی بہت مزیدار تھا ہمارا وزٹ. ہمارے وہی ریحان بھائی انہوں نے جب ترک ایمبیسی سے رابطہ کیا, چونکہ ان کو پتہ چلا کہ کچھ دنوں بعد ترک صدر یہاں پاکستان تشریف لا رہے ہیں, تو ہمارے کنٹری ڈائریکٹر صاحب انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قرآن پاک لکھ کے ان کو لیے بھی تحفہ پیش کریں, کیونکہ وہ مسلم دنیا کے بہت اچھے لیڈر ہیں. تو ان کے لیے بھی قرآن پاک ہم نے تیسرا قرآن پاک ان کے لیے لکھنا شروع کیا. لیکن ان کے جو ترک ایمبیسڈر تھے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کیا بچے لکھتے ہیں یا جو لکھا ہوا ہے وہ کیسا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں وہاں بھی تقریباً 13 ربیع الاول کو ہم وہاں پہ پچھلے سال گئے. تو وہاں پہ بہت اچھا, لوگ بہت بڑی محبت کرتے ہیں. میں ہوں جب بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ایک پوری ٹیم ہے 6-7 کے بچے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں اور اتنا خوبصورت لکھتے ہیں, تو یقیناً وہ خوش تو ہوتے ہیں. ایک بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو بچے ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں, اور یہ بچے کتنا اچھے ہیں جو انگلش میڈیم اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے خطاطی کے فن کو بھی اجاگر کر رہے ہیں. اچھا میں چاہوں گا کچھ آپ جو اپنے ساتھ اپنے فن پارے لائیں وہ بھی آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دکھائیں تاکہ وہ مزید آپ کو کوئی فن دیکھ سکے جو آپ نے خطاطی کے متعلق جو آپ نے بنائی ہیں. تو صاحب اس کے بارے میں بتائیے گا بھی کہ آپ نے اس پر کیا لکھا ہے اور اس کا اس کے اوپر کوئی کانسیپٹ ہوگا اس کے پیچھے. جی اس کے اوپر بھائی عبد المعز بھائی ہم نے سورہ رحمان کو میں نے لکھا. اس کے اوپر مختلف کلرز کو میں نے یوز کیا. ایک اس میں میں نے کوشش کی کہ فیملی جس طرح پک ہوتی ہے نا, ورڈز کو فیملی پکس کے اندر میں نے دیا. کچھ اس میں بڑا ہے جو سربراہ ہے, پھر اس سے چھوٹے ہیں, پھر اس کے بعد ہیں, اس طرح مختلف کلرز کو. مکمل لکھی ہے اس کے اوپر سورہ؟ مکمل نہیں ہے, یہ ایک رکوع ہے اس کے اندر. ماشاءاللہ زبردستی, بہت اچھا. اس کے علاوہ بھی آپ مزید کچھ پڑھیں. بڑا ایک اچھا فن ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے اور بڑا ٹیلنٹ ہے یہ بھی کہ بڑے اچھے انداز میں بات کرنا, پریزنٹ کرنا, یہ بھی ایک فن ہے. لیکن ساتھ ساتھ لفظوں کو بڑے خوبصورت انداز میں کسی چیز کے اوپر ڈھالنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے یقیناً. جس کے اوپر میں نے چاروں کل لکھے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, کیونکہ یہ چاروں کل ہر گھر کے اندر بھی اس کو برکت کے لیے رکھا جاتا ہے. اور پھر اس میں بھی وہی چیز دیکھیں, میں نے جس طرح فیملی ورڈز ہوتے ہیں میں نے اپنی ساری خطاطی کو مطلب ایک میل جول جو فیملی کا رویہ ہوتا ہے اسی کے اندر رکھا. کل اس کے اندر میں نے بڑا لکھا اور پھر وہاں سے ہی چاروں کل ہیں. یہ یہاں پہ قل اعوذ برب الناس ہے, پھر یہاں سے سورہ فلق شروع ہو جاتی ہے, نیچے سورہ کافرون بھی آ جاتی ہے, یہ سورہ اخلاص یہ چھوٹے سے سرکل کے اندر بھی, اور یہ وہ سیارہ نما وہ بھی چیز میں نے رکھی. آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سیارہ ہوتا ہے, ایک بڑا سیارہ ہوتا ہے, پھر یہ وہ ساری چیزیں. بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پسندیدہ بھی ایک دکھائیں جو کیونکہ آپ کافی زیادہ آپ کے پاس پڑھے کوئی ایک بہت آپ کا پسندیدہ ہو وہ ضرور. اس کے اندر میں نے تیسرا اور چوتھا کلمہ اس کو میں نے مینشن کیا ہے, سوم کلمہ بھی اور چہارم کلمہ بھی. سیم وہی چیز میں رکھتا ہوں کہ ایک بڑا ہو سربراہ لفظ ہو بڑا, پھر اس سے چھوٹے ہوں 2-3, جیسے امیر ہوتے تھے پہلے اور امیر کے بعد پھر ان کے کچھ وزیر ہوتے تھے, اس طرح پھر آگے سارا قافلہ ہوا کرتا تھا. میں نے الحمدللہ نیشنل لیول پہ بھی 5th پوزیشن حاصل کی. ہاں ماشاءاللہ زبردست. میں چاہوں گا کچھ آپ آرٹسٹ لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی آپ حکومت سے کوئی بات کہنا چاہیں, کیونکہ آرٹسٹ کے لیے اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی ہمارے ملک میں, کوئی آپ بات کہنا چاہیں تو ضرور کہیے.
بس میں آرٹسٹ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس فن کو آگے لے کے چلتے جائیں، کیونکہ خطاطی جو ہے یہ مسلمانوں کا خاص فن رہا ہے، اور اس فن کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے ہے، چونکہ ہر مسلمان کی جو زندگی ہے اس کے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کا محور جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ہر مومن اس سے قلبی لگاؤ رکھتا ہے۔ اس فن کو مسلمانوں نے اس لیے تخلیق کیا کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو مسلمانوں نے دو فن تخلیق کیے، ایک فن قرات اور دوسرا فن خطاطی تھا۔ تو اس کے دونوں فنون ایسے ہیں، دونوں فن ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ تو آرٹسٹ جو ہیں یقیناً ہمارے پاکستان کے اندر ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، نہ اس طریقے سے قدر ہے اس فن کی۔ میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو آرٹسٹ ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ اس فن کو آگے لے کے چلیں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کے لیے اور آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ۔ امید ہے میری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے ساتھ مستقبل میں بھی آپ کا ادارہ اور آپ لوگ اس طرح کام کرتے رہیں گے، اور یہ جو آپ کا خطاطی کا فن ہے اس کو مزید اس میں نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ آمین، بہت شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ شامل کریں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، کچھ مزید مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے ایس ایف ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان۔ ایک بار پھر سے خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ خصوصی نشریات انعام رمضان، اور آپ نے یہ خوبصورت فن پارے بریک سے پہلے دیکھے، اور اب ہمارے ساتھ مزید کچھ مہمان پروگرام میں شامل ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو برانچ مینیجر سندرس فاؤنڈیشن سیالکوٹ جناب زاہد محمود خان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ہم آخر کی طرف آگے 3 پروگرام سے پوچھ رہا ہوں، الحمدللہ بڑا اچھا رہا، اور یہ آخر اب یہ ہم سفر اختتام ہو رہا ہے، تو کس طرح کا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے۔ جس طرح پہلے جو ہے 2 عشرے ماشاءاللہ بہت زبردست گزرے ہیں، اور یہ تیسرا عشرہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، اور تھوڑا سا بھی گرمی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن رمضان میں اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی چلتی رہتی ہیں، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان علامہ وقاص علی حالد صاحب، ان کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام موہد صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا رمضان کا شکر۔ اختتام اور آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کے خاص کرم سے لاک ڈاؤن کی صورتحال کے دوران بھی بڑے اچھے معاملات تھے، اور اب بھی جو کہ اب تو بہت حد تک آزادی ہے، مگر اس میں احتیاط وہیں پر موجود ہے۔ بالکل، اللہ کا شکر بڑا اچھا گزرا ہے، اور آپ کے ساتھ تو بہت ہی اچھا گزرا ہے جناب۔ الحمدللہ جی، آپ کے ساتھ ہمارا بھی بڑا اچھا رمضان ہو گیا اس دفعہ، اور بڑی اچھی گفتگو رہی پوری اس ٹرانسمیشن میں۔ اور ایک بار پھر سے ہمارے اور آپ کے اپنے جو ہیں سجاد حیدر صاحب، ہمارے اپنے نعت خواں ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سر آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں سب۔ الحمدللہ جی جناب، تو آج جو ہماری جو گفتگو ہوگی تیسرے عشرے کے حوالے، سب سے پہلے مولانا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا کہ تیسرے عشرے کی فضیلت، کیونکہ ہم ہر عشرے کی فضیلت کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی، تو آج جو کہ عشرہ نجات ہے، تیسرا عشرہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا عشرہ، اس کو عشرہ نجات، جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کے بعد مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ ترتیب بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ پہلے انسان اللہ کی رحمت کو سمیٹتا رہا، رحمت کو حاصل کرتا رہا، جب رحمت اللہ کی مل گئی پھر ساتھ ہی مغفرت بھی خالق ارض و سما نے انسان کو عطا کی، مانگنے والوں کو جب مغفرت انسان کو مل جاتی ہے تو تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ اس ماہ مقدس کا جو یہ والا عشرہ گزر رہا ہے، یہ جہنم سے ایسی آزادی ہے، ایسا عشرہ نجات ہے کہ اس کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں انسان تھوڑی بھی عبادت کرے گا، اللہ کی ذات بہت زیادہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دے گی، معاف کر دے گی، اور انسان کو نجات مل جائے گی، انسان کو سکون مل جائے گا، اور جہنم سے آزادی کے پروانے تیسرے عشرے میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جب رمضان شروع ہوتا ہے تب سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو دن گزرتے جاتے رحمت بڑھتی چلی جاتی ہے، مغفرت عام ہو جاتی ہے۔ تیسرے عشرے میں خالق ارض و سما نے اور زیادہ بہترین پیکج دے دیا۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی کچھ سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، وہ اتنا مائل با کرم ہے، اتنا زبردست حسین پیکج ہے، کوئی آئے گا اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ اور اگر ہم اس عشرے کے آغاز کی بات کریں تو 21 رمضان سے حضرت علی کی شہادت سے یہ منسلک ہے، تو ان کی شہادت کے بارے میں کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، تاریخ اسلام کا بہت بڑا یہ واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ میں چاہوں گا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، کسیرا میسر نشد این سعادت،
مسجد شہادت بھی کعبہ ولادت، کہ یہ سعادت کسی کے حصے میں نہیں آئی کہ کعبۃ اللہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ایسی ہے کہ آپ سخاوت میں، صداقت میں، اللہ کی بندگی میں اور ذکر و اذکار میں، تہجد میں، نمازوں میں، روزوں میں، آپ کی ذات ایسی ہے کہ عبادت کا حسین جو عمل ہے وہ آپ کی ذات سے سرزد ہوتا ہے، اور جو ایک پوری ایک اس میں تاریخ ہے، اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے، وہ پوری ایک تاریخ ہے جو آپ کی شہادت کے واقعات جیسے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ جنگی معاملات تھے اور قسم پرسی کا عالم تھا، اور بہت زیادہ غلط فہمیاں اس دور میں عام ہو چکی تھی، جس وجہ سے جب آپ اللہ کے گھر میں، جب میں مسجد کوفہ کے اندر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ ایک وار کرتا ہے کہ جس کے وار کے نتیجے میں حضرت علی المرتضیٰ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ایسی ہے، کوئی بھی ان کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ یہ ہوتا ہے دشمن جو ہوتا ہے نا وہ اس قدر چالاک ہے، اتنا ڈرپوک دشمن ہے کہ مقابلہ جب جنگوں میں ہوتا ہے، عام حالات میں ہو تو فیس ٹو فیس ہوتا ہے، آمنے سامنے بات ہوتی ہے نا، میرا آپ سے مقابلہ آپ کا میرے سے ہے تو آپ میرے سامنے بات کریں، سینے پہ وار ہونا چاہیے۔ دشمن کی اتنی ناکامی اور اس کی اتنی جو ہے نا بے وقوفی اور اتنا اس کے اندر خوف ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نماز کی حالت میں ہے تب ان پر وار کیا جا رہا ہے۔ وہ نماز میری اور آپ کی عام شخص کی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی نماز ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز یوں پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ کر سکو تو کم از کم تصور یہ کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں جب وہ نماز پڑھتے تھے خشوع خضوع کے ساتھ۔ اب ابن ملجم کو بھی علم تھا کہ میں میدان میں ان کو ہرا نہیں سکتا، باہر ان کو مار نہیں سکتا، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مست ہے، مگن ہے، اور کوئی بھی دنیا کی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرے گی۔ یہ موقع ہے جس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں ان کو قتل کر دوں۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ کو قتل کیا، مگر قتل کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اور جو شہید کی زندگی ہے وہ تمہارے عقل و شعور میں نہیں آ سکتی، تمہارے فہم و ادراک میں نہیں آ سکتی۔ میں اس کو اللہ رزق بھی پہنچاتا ہوں، وہ زندہ بھی ہے۔ تو ایک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت نے لوگوں کے سامنے وہ کردار اجلا کر دیا کہ جو اللہ کے لیے مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات قابل توجہ، یہ تمام ناظرین کے ایک نئی بات ہوگی کہ دشمنی میں اور قتل و غارت گری میں مقابلہ میدان میں ہوتا ہے، اور حضرت علی کو ان کے دشمنوں نے مسجد میں نماز کی حالت میں شہید کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ علی واقع شیر خدا ہے۔ بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ یہاں میں علامہ اقبال کا وہ شعر شامل کروں گا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ بے شک بڑی بات ہے کہ حضرت علی کا جو مرتبہ یقین ہم سب اس سے واقف ہیں، اور یہاں اب تذکرہ ہو گیا علی مولا کا، تو میں چاہوں گا سجاد بھائی کوئی آپ کلام ان کے لیے پیش کریں یہاں پروگرام میں۔ جی بالکل ایسے ہی میں پیش کرتا ہوں، اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے۔ اور کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت،
کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے. اور کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ شیدا، کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ شیدا، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے، علی ہے، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے. اور جب یا علی پکار تو بنتی ہے بات بگڑی، جب یا علی پکار تو بنتی ہے بات بگڑی، ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا، علی ہے، علی ہے، ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا، علی علی ہے. شیر خدا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے. مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب سداد بھائی، ماشاءاللہ جی. بڑا زبردست کلام پیش کیا آپ نے. جیسا میں آپ کی طرف بھی پڑھوں گا کہ میں چاہوں گا کہ پورا جو رمضان ہم اپیل کرتے رہے لوگوں سے فنڈس کے لیے، تو کیا رہا رسپانس؟ کیونکہ ہم آخری عشرے میں، تو میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ کس طرح کا رسپانس رہا اس طرح. معید اس میں ڈیفینیٹلی جو خدشہ ہم ظاہر کر رہے تھے وہ اس میں واقعی جو ہے وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہوگا، لیکن اس میں پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں آ کے تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش ہماری جاری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کر سکیں. جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں باقاعدہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے آ کے لائیو کال پہ بھی بتایا کہ ہماری کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا ہمارا بجٹ ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہم ڈاؤن جا رہے ہیں، لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ کہ یہ جو کمی ہے انشاءاللہ اگر رمضان میں نہیں تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہم نے یہ ساری چیزیں ڈونیشن وغیرہ کوئی کسی بھی ٹائم ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ایک مسلمانوں کو انعام ہے نا کہ رمضان میں آپ اگر ایک کا عمل کرتے تو آپ کو اس کو ڈبل اور کتنے گنا جا کے جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے. تو اس لیے سب لوگ رمضان میں کوشش کرتے ہیں اپنی زکوٰۃ عطیات اور یہ دیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ لوگ اس موجودہ حالات کو اگر انشاءاللہ بھی ہم ان سے نکل رہے ہیں اور نکل گئے ہیں تقریباً، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مزید اس میں جلدی سے اس سچویشن سے نکلیں گے.
تو اس کے بعد بھی کئی لوگ جو ہے وہ ڈونیشن وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں، اور جو ہمارا بجٹ جو بننا ہوتا ہے وہ بعد میں بھی انشاءاللہ پلان ہو سکتا ہے. تو ہماری یہ ساری پلاننگ جو ہے انشاءاللہ ہے اور تھرو آؤٹ ایئر رہتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سب لوگوں سے. تو یہاں پہ ایک اور چیز میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ ڈونیشن وغیرہ وہ کنورٹ جو ہو رہی ہیں، اور لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ نام نہاد ادارے وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے. ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہمارا کام ہے. اس میں میں سمپل ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جس طرح حکومت وقت اس ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ایک چیز میں ایکٹیو. اگر پچھلے دنوں ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی کہ جتنی زیادہ فاؤنڈیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کو فزیکلی ادارے آئے تھے اور انہوں نے ان کو دیکھا تھا کہ کس حد تک کام کر رہے ہیں. تو بقول ان کے جو لوگ آئے تھے ان کے تھرو پتہ چلا تھا کہ اتنے زیادہ ادارے تھے جو صرف کاغذوں میں تھے، جو صرف جو مطلب ان کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے تھے، لیکن گراؤنڈ پہ ان کی کوئی ریئلٹی نہیں تھی. تو ان کو ان کی رجسٹریشن بند کی گئی، ان کو ختم کیا گیا. تو میں یہاں پہ یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی ڈونیشن ادارہ آپ کو کہتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی اچھا ادارہ ہوگا، جو اتھینٹک ادارہ ہوگا، سب سے پہلے اس کے نام کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا. جس طرح اب سندرس فاؤنڈیشن ہے تو سندرس فاؤنڈیشن کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہوگا. اسی طرح جس سے جو بھی آپ لوگوں سے مطلب جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈونیشن وغیرہ کے لیے آپ کو کہتے ہیں تو آپ ان کو کراس چیک دیں. کوشش کریں کہ آپ ان کو کراس چیک دیں ادارے کے نام کا، تاکہ ان کی جو پتہ چل سکے کہ جو آپ کا پیسہ جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ سب سے زیادہ سیکیور جو چیز ہے وہ کراس چیک کریں. کسی بھی ادارے کو اگر آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو کراس چیک اس ادارے کے نام پہ ڈونیٹ کریں اور یہ پتہ کریں کہ اس کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن ہے. رجسٹریشن اگر ان کے پاس ہوگی تو پھر وہ کم از کم یہ اتنا ہوگا کہ وہ حکومت اس کو جو ہے وہ اس چیز پہ الاؤ کر رہی ہے کہ ہاں جی آپ ایک ادارہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے بھی ادارے ہیں جو بغیر رجسٹریشنس کے بھی چل رہے ہیں اور لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، ان کو کیش میں دیتے ہیں اور وہ اس کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خیر بہت سارے لوگ ہمارے جو بڑے ڈونرز ہیں ان کو پتہ بھی ہے اور ان چیزوں کو جانتے بھی، وہ کراس چیک سے دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جا کے مطلب ڈونیشن وغیرہ لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیش میں بھی ڈونیشنس کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی بہت زیادہ لوگ ڈونیشن کیش میں دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ڈیفینیٹلی ایک انہوں نے آلریڈی دیکھا ہوا ہے ہر ایک چیز. اور ہماری طرف سے اوپن جو ایک آفر ہوتی ہے کہ آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں ڈونیشن کرنا چاہیں وہ کریں. تو جو بڑی اماؤنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لوگ ہمیں کراس چیک کی دیتے ہیں اور زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، بلکہ ہماری مارکیٹنگ میں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں یا ہمارے اتنے لوگ جاتے ہیں وہ کراس چیک کی صورت میں جو ہے وہ ڈونیشن یا پھر آن لائن. اب اس ٹائم جو صورت حال ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آن لائن ڈونیشن جمع کروا رہے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، وہ سیدھا ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں. یہ سیکیور طریقے ہیں جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈونیشن کریں وہ ڈائریکٹ کوئی ایسی پاسبلٹی بھی ہوگی کہ جو فیک ادارے یقیناً ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو، تو کیا وہ ادارے کے نام سے اپنا اکاؤنٹ ہو لیکن فیک اکاؤنٹ ہو؟ لازمی ہے کہ فیک اکاؤنٹ کی نہیں ہوگا، کیونکہ فاؤنڈیشن کے نام سے جب بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے تو اب پہلے تو ہو سکتا ہے، لیکن اب اس ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ٹف کر دیے گئے اس معاملے کو. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی کا ان کا وہ ہوتا ہے، پورے ممبرز ہوتے ہیں، ان کا وہ ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بینک کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ادارے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس ادارے کے لیے. اگر کوئی بھی بندہ ایک ادارہ کھول دیتا ہے اور اس کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہ جاتا ہے تو وہ نہیں کھولتے اکاؤنٹ جب تک اس کی مکمل کمیٹی پوری باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ذمہ داران ان کے جو ہے وہ نہ ہوں تو نہیں کھولتے. تو اس حوالے سے یہ کرائٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کے لیے. بالکل بہت ضروری ہے اس چیز کا تعین کرنا کہ جہاں آپ اپنی ڈونیشن دے رہے ہیں وہ مستحق لوگ ہیں کہ نہیں. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ یہ جو کراس چیک کی سر نے ذکر کیا اس کو اگر استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے 5 سے 10 منٹ نکال کر ان اداروں کا وزٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنی جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور جو آپ کی آنکھیں بتائیں گی وہ جھوٹ نہیں ہوگا اور وہ جو تمام آپ کو وزٹ ہوگا وہ آپ کو تمام اور اس کا اسی کا بعد میں آپ کو تھوڑی بات کاٹی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ایک دفعہ آ گئے نا دیکھ لیا انہوں نے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیش میں بھی دے دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یار یہ واقعی جو ہے نا ادارے کو جو ہے نا وہ کیونکہ رسید ہماری اس کی باقاعدہ ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے، الحمدللہ سندرس فاؤنڈیشن اور جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے ایک سرٹیفکیشن ملی ہوئی ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ ڈونیشن کرتے ہیں سندرس فاؤنڈیشن کو تو وہ ڈونیشن آپ کے ٹیکس میں ایگزمپٹ ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ وہ جو حکومت کو آپ نے پیسہ دینا ہے ٹیکس دینا ہے اس کی اگر آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ آپ کے ٹیکس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یہ پیسے. تو یہ ہر ایک فاؤنڈیشن کو نہیں ملتا.
جو اچھی فاؤنڈیشن ہیں, جو بڑی فاؤنڈیشنز ہیں, ان کو حکومت کی طرف سے یہ ملا ہوا ہے کہ آپ جو ڈونیشن کر رہے ہیں وہ جو ادارے جو آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے ایگزامپٹ کروا سکتے ہیں. ایف بی آر سے مستثنا ہے سندس فاؤنڈیشن. بالکل جی جناب, گفتگو سن رہے ہیں آپ, مزید کچھ اور موضوعات پہ بات چیت کریں گے, لیکن ہم یہاں شامل کے چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی جو گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ایس ایف ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات انعام رمضان, اور ہماری گفتگو چل رہی تھی تیسرے اشرے کے حوالے. سر نے بڑے اہم جو موضوعات ان کو اجاگر کیا, اور یہ پوائنٹس ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری تھا, ان کا دھیان رکھیں آپ لوگ بھی, اور اس کے بارے میں مزید ہم گفتگو کریں گے سر سے. لیکن میں ابھی علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. سر میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ آخری اشرا طاق راتوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کی فضیلت اور ان کے بارے میں کس طرح ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں, کچھ ان کی نشانیاں اور کچھ آپ کی اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بات چیت کریں. جی, اس حوالے سے آقا علیہ السلام نے جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے, پورا مہینہ اعتکاف فرمایا, اور اس کے بعد 20 روزہ بھی ہے, 10 روزہ بھی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو شب قدر ہے, جو لیلۃ القدر ہے, اس کو پورا مہینہ تلاش کیا. پھر پورے مہینے میں جو آخری عشرہ ہے وہاں تک مختص کر دیا, اور پھر خالق ارض و سما نے مزید کرم فرمایا کہ آخری عشرے کی جو 5 جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کا حکم دے دیا. یہ جو طاق راتیں ہیں, 21ویں ہے, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں جو شب ہے, ان راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے. تو یہ بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہے آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو. اس رات کو, ان 5 راتوں میں جب انسان عبادت کرے گا, ذکر و ذکار کرے گا, تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ طاق راتوں میں ہی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 5 راتوں میں عبادت کی جائے گی تو وہ رات نصیب ہو جائے گی, اور وہ رات نصیب ہو گئی تو انسان کے جو سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ مزید انسان کو مل جاتی ہے, اور انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. 5 طاق راتوں میں وہ رات موجود ہے جو کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے, جو نزول قرآن کی رات ہے, جس رات خالق ارض و سما نے اپنے حبیب مکرم کے قلب انور پر قرآن نازل فرمایا, وہ نزول قرآن کی اس کو رات کہتے ہیں, وہ شب قدر ہے. تو ان 5 راتوں میں وہ رات, جیسے کہ وہ ایک رات بھی بتائی جا سکتی تھی, مگر اس میں امت کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کم از کم 5 راتوں میں جب انسان عبادت کرے گا تو اس کا جو عبادت کا ذوق ہے, جو لگن ہے, اس میں مزید اضافہ ہوگا. اگر آپ کو ایک ٹائم مختص بتا دیا جائے, اسپیسیفک کر دیا جائے کہ یہ 1 گھنٹہ ایسا ہے جو ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو یہ کیونکہ سستی تو ہماری طبیعتوں کا, مزاجوں کا حصہ بن چکی ہے, ہم اس 1 گھنٹے میں اٹھیں گے, اس رات اٹھیں گے, عبادت کریں گے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر لیں گے. مگر یہ درس ہے پوری امت کے لیے کہ ان 5 راتوں میں عبادت کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان کی جو زندگی ہے وہ عبادت کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اچھا, اس میں مولانا صاحب سوری میرا بنتا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کون کسی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آج میں نے اس رات کو پا لیا, کوئی نشانیاں ہیں اس میں؟ جی, اس رات کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رات ٹھنڈی وہ رات ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر وہ بارشوں میں ایسا معاملہ ہے, اس رات کا اپنا ایک نور ہے, ایک انسان کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے, سرور نصیب ہوتا ہے, اور انسان کا جو دل ہے وہ اطمینان پاتا ہے کہ ہاں اس رات کو میں نے پا لی. کیونکہ 5 راتیں ہیں, 5 راتوں میں وہ ایک رات ضرور ہے جو لیلۃ القدر ہے. اس لیے بہت زیادہ محدثین نے اس پر بات کر کے بتایا کہ 27ویں شب رمضان کو اس کی کچھ نشانیاں ایسی بتائی گئیں کہ اس کو ہمارے ہاں زیادہ تر کلچر 27ویں رات کو جاگنے کا ہے, کہ بہت زیادہ محدثین نے, ائمہ نے اس رات کو دیکھا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں مزید انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. وہ ٹھنڈی میٹھی اور پیاری رات ہوتی ہے, اس میں شدت گرمی نہیں ہوتی, اور سکون قلب ہوتا ہے, انسان کو نور نصیب ہوتا ہے. اور اس میں کوئی خاص اذکار ہیں جو اس میں کرنے چاہیے ہمیں؟ اس میں دیکھیں اذکار تو اس میں یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں, اس کا بھی خاص نہیں کیا گیا کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے. آپ درود و سلام پڑھیں, تسبیح و تحلیل کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, کیونکہ قرآن پاک کے نزول کی راتیں ہیں, تو جتنا تلاوت قرآن پاک کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ اجر انسان کو ملے گا. تسبیح تحلیل ہے, ذکر باری تعالیٰ ہے, نوافل ہے, دعا ہے, اور ویسے انسان بیٹھ جاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. بس جاگنا اور اس کا ذکر دل میں, یہ شرط ہے کہ انسان بیداری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جو اس کا ذکر کرتا رہے. ماشاءاللہ. جی اچھا, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, اہتمام لوگ کریں گے طاق راتوں میں, اس کے ساتھ کچھ لوگ اعتکاف بھی کریں گے اور دنیا سے کٹ کے ایک طرف ہو جائیں گے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے, اس کی فضیلت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس بار اگر ہم کرونا کی وجہ سے مساجد میں مرد حضرات نہیں کر پاتے اعتکاف, تو اس کے لیے کیا احکامات؟ دیکھیں, اعتکاف کی قسمیں ہیں. جو مسنون اعتکاف ہے
وہ 20वें روزے کی جو آپ نے جو کہ افطاری ہے وہ آپ نے حالت اعتکاف میں کرنی ہے جہاں آپ معتکف ہونے جا رہے ہیں. تو چاند رات مثلا کہ چاند نظر آنے تک جو اعتکاف ہے یہ مسنون اعتکاف ہے, یہ سنت ہے. ویسے نفلی اعتکاف آپ 27ویں شب رمضان کو کر سکتے ہیں, 2 دن کا 3 دن کا. مسنون اعتکاف اسی کو ایک اعتکاف ہے جو آپ نے لازم کرنا ہے. وہ والا ہے کہ اگر آپ نے کوئی منت مان لی ہے کہ میں اتنا اعتکاف کروں گا, اگر یہ میرا کام ہو جاتا پھر وہ واجب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. مسنون اعتکاف یہ 10 راتیں جو ہوتی ہیں ماہ رمضان کی یہ ہے. اگر گھر میں بھی جو کہ خواتین کو تو گھر میں ہی پہلے بھی بیٹھنا چاہیے, وہ اعتکاف گھر میں بیٹھتی ہیں, تو مساجد میں جیسے کہ اوورآل حالات بدل چکے ہیں اور SOPs بدل چکی ہیں, پورا نظام بدل چکا ہے, تو اگر کوئی گھر میں بھی اعتکاف بیٹھے گا اجر اس کو پورا ملے گا. کیونکہ اب کی جو صورتحال ہے یہ عام جو معاملات زندگی ہیں وہ ایک معمول پہ نہیں آئے جس طرح آنے چاہیے. جب معمول پہ آ جائیں گے تو پھر معاملات الگ ہو جائیں گے. ابھی جو فقہاء, علماء, مجتہدین, جو بڑے بڑے لوگوں کا جو اتفاق اس بات پر ہے کہ ابھی جب انسان گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا, کیونکہ حالات ایسے ہیں, حالات کے پیش نظر جو احکام بدلتے ہیں. تو ابھی جو گھر میں اعتکاف کرے گا وہ بھی اجر پائے گا. مسجد میں چونکہ اس طرح رش تو نہیں ہوگا جیسے پہلے ایک بڑی رونق ہوتی ہے اور بڑے لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں, اب چند لوگوں کو 5-10 لوگوں کو اعتکاف بٹھائیں گے, باقی جن کی ایک خاص لگن, ایک شوق ہے, وہ بھرپور طریقے سے گھر میں اعتکاف بیٹھیں. بالکل. اچھا مولانا صاحب, میں نے یہ بھی سنا جیسا کہ ہم نے باقی طاقتوں کی اہمیت کو ڈسکس کر رہے ہیں, سنا کہ جو چاند رات جس رات کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور لوگ اکثر بازاروں میں نکل جاتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک روٹین جو چل رہی ہوتی ہے رمضان سے بالکل ایک کہنے بدل ہی جاتی ہے, ایک دم ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. بالکل, وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی جلدی پتہ ہے وہ کون سا چاند ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل اس آتے ہیں. رات کی اہمیت میں نے سنا ہے, جو اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کافی, اس رات کو بھی عبادت کرنی چاہیے, تو اس رات کی اہمیت کے بارے میں کیا ہے؟ میں ناظرین کو اور بالخصوص سیالکوٹ کے ناظرین کو SFTV کی وسعت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باری تعالیٰ کا پیغام آتا ہے کہ جب انسان نے پورا دن مزدوری کی, ایک وہ بندہ جو صبح 8 سے لے کے شام 6 بجے تک مزدوری کرتا ہے, اس کے بعد اس کے من میں خیال آتا ہے کہ اب مجھے پیسے ملیں گے, پیسے ملیں گے, وہ اس کو کتنا مزہ آتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کو پیسے ملے, پیسے لے کے وہ گھر جا رہا ہے, اپنی مرضی سے وہ شاپنگ کرے گا, گھر والوں کا جو بھی خرچہ ہے وہ برداشت کرے گا, اس کا ادا کرے گا. اب دیکھیں پورا دن محنت کے بعد جب مزدوری ملتی ہے تو انسان کی پورے دن کی محنت جو تھکن ہے وہ دور ہو جاتی ہے, پیسہ ملتا ہے, تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے. یہ نیچرل چیز ہے. اور جو جسے چاند رات کہتے ہیں, پورا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت کی, اللہ کا ذکر کیا, اس کی یاد میں رہے, تلاوت قرآن پاک کرتے رہے, نماز کی پابندی کرتے رہے, پھر ایسی چاند رات میں یوں بھگدڑ مچتی ہے کہ آپ تو بہتر جانتے ہیں سارے معاملات کو, کہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ وہی مسلمان ہے جو چند گھنٹے پہلے اللہ اللہ کر رہے تھے, اللہ اللہ کو دل میں بسائے تھے, اور اب یہ پوری دنیا یکسر بدل چکی ہے. یہ وہ رات ہے کہ پورا 30 دن جس شخص نے مزدوری کی ہے, عبادت کی ہے, اللہ کی ذات جتنے لوگوں کو پورا رمضان میں بخشتے ہیں اس سے بڑھ کے رات کو بخش دیتے ہیں. یہ مزدوری ملنے کی رات ہے. اور کتنا بیوقوف وہ مزدور ہوتا ہے کہ پورا دن مزدوری کرے, مزدوری ملنے کا وقت ہے وہ بائک سٹارٹ کر کے نکل جائے, وہ اس کو بیوقوف کہا جا سکتا ہے نا. اس لیے اس رات کو اللہ کی ذات اتنی اس کی انعامات کی بارش ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ بندہ 30 دن 29 دن میرا ذکر کرتا رہا, اور یہ جو رات جو عید جو یہ شب عید جو ہوتی ہے, صبح عید کی نماز ہوگی, وہ بھی انعام ملنا ہے, مگر میں اس بندے کو جتنے بھی رہ گئے ہیں گناہگار اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے. اور جب انسان بازاروں کا رخ کرے گا, اور جب انسان بازار کا رخ کرنا برا نہیں ہے, میں نہیں کہتا بازاروں میں آپ جائیں شاپنگ کے لیے, آپ کو میدانوں میں تو نہیں بازاروں میں جانا پڑے گا, لیکن جو ایک مسلمان کی نشانی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آپ ایسا بازاروں کا ماحول نہ بنائیں کہ گھر میں 100 معاملات ہوتے ہیں. اس لیے عزتوں کا خیال رکھیں, اور ایسا جو ایک عجیب قسم کے اوچھا پن ہے, اوچھے ہتھ کنڈے ہیں, ان کو نہ اپنایا جائے. شاپنگ کے لیے اگر آپ دیکھیں حالات ہی ایسے ہیں, شاپنگ کسی نے کیا کرنی ہے, جب کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کل 5 بجے تک جو شاپس بند ہوئی ہیں, یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ 5 بجے تک جو ہے نا نظام ختم ہو جائے اور اس کے بعد سارا نکلیں. تو چاند رات کو کسی چاند کو نہ تلاش کریں, اللہ کے ذکر کو تلاش کریں, اللہ کی عبادت کیجئے, اور اتنا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہم نے سمجھا چاند رات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آ گیا, اسی آزاد ہو گئے ہیں, اور جو نا جو ایک عبادت کے لذت خوف جو تھا وہ ختم ہو چکا. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ساری جو رمضان کا جو حد تھی, رمضان میں ایک تقدس تھا, وہ ختم ہو چکا ہے.
तकद्दुस उतर चुका है, अदब उतर चुका है। कि हम कटिंग करवाएंगे चांदात को फलान चीज लेनी, वो भी चांदात लेंगे, पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी देखिए, अक्लमंद वही जो पहले तैयारी करता है। अब चांद रात को आप चढ़ दौड़ेंगे हजाम पर तो वो आपको सही फिर मुड़ना शुरू कर देगा, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम आप देंगे, तो इसलिए सारे मामले बेहतर आपके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमें ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। वैसे भी इस साल तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, तो खास तौर पे ख्याल रखें। अच्छा मौलाना साहब, क्योंकि फितराना भी लोग अदा करेंगे ईद की नमाज वाले, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, उनकी जो सुन्नत रही फितराने के हवाले से, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। बड़ा हम आपने सवाल किया, मैं यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर करना चाहता हूँ इस सवाल के ज़िमन में। ज़ाहिद खान साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे एग्जेक्टिव हैं। खान साहब, हमने कोई अमीर है कोई गरीब है, हमने समझा फितराना 100 रुपये है, हमने शुरू बचपन से पढ़ा सुना, और जो दिया जा रहा है वो भी 100 रुपये दिए, और बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मैंने ये 100 रुपये दे के फितराना दे दिया। मैं बताऊं, जो अहादीस में आए वो 4 चीजें हैं, गंदुम है, जौ है, खजूर है और किशमिश है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि किसकी हैसियत क्या है। 2 किलो जो गंदुम है, एहतियातन 1.25 किलो का लफ्ज है, 2 किलो वो बनता है 100-150 रुपये, चलो 100 लगाएं, और वो आप तो अदा करें। वो आदमी के जो गुजर बसर करता है, जिसकी आम जिंदगी गुजरती है, वो घर के 5 अफराद का जो फितराना है वो 500 अदा कर ले। मगर साहिब हैसियत सियालकोटीज जो है, बड़े बड़े अल्लाह ने इनको अता किया है, बड़ी बड़ी दौलत इनके पास है, इन लोगों के पास है, आम जो अच्छा खाता पीता तबका है, तो उनको चाहिए किशमिश के हिसाब से फितराना दे। खजूर के 3.5 किलो बनता है, वो 3.5 किलो किशमिश 3.5 किलो खजूर के हिसाब से वो बनता है। आप 1800 रुपया फितराना एक शख्स का बनता है, और 1400 रुपये फितराना एक शख्स का बनता है, और जो का हिसाब देंगे तो 300 रुपये बनता है एक शख्स का फितराना। तो मेरे देखने वाले जो नाजरीन है, उनको चाहिए कि 100 रुपये पे सिर्फ हाथ ना रखें। अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो 250 रुपये के हिसाब से फितराना दें। अगर अल्लाह ने आपको मजीद माल दिया है तो आप खजूर के हिसाब से फितराना दें, किशमिश के हिसाब से फितराना दें। 2000-1500 का फितराना एक शख्स दे, ये जरूरी है। सिर्फ आपने इस बात को पकड़ लिया कि गंदुम के हिसाब से खजूर खाएं, तो बड़ी बड़ी आला खजूरें खाते हैं, और खाने पे आए तो हम हजारों रुपए दस्तरखान पे इफ्तारी पे लगा देते हैं। जब फितराने की बारी है तो 100 रुपया देते हैं। ये बहुत बड़ा एक जुल्म है जो हम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो हम खाते हैं उसी का फितराना अदा करें। तो अगर घर के 5 अफराद हैं और आप साहिब हैसियत है, तो आपका फितराना 10,000 रुपये बनता है, और वही फितराना जो आम आदमी है उसका 500 बनता है। अगर आप थोड़ा कम है तो वही फितराना आपका 7,500 रुपये बनता है। ये आपको अदा करना चाहिए। हमने समझा है कि फितराना सिर्फ 100 रुपये है। मैं चाहूंगा कि SFTV की वसातत से तमाम जो सियालकोट के नाजरीन है, वो अपना अंदाजा खुद लगा लें कि उनके पास कितना माल है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता ना, हर शख्स को खुद इल्म है कि उसके पास कितना माल है। तो माल के हिसाब से अगर कोई गरीब आम मिडिल क्लास बंदा है, बहुत ज्यादा कम दर्जे का है, तो वो 100 रुपया दे, और जो उससे ऊंचा है वो 250 रुपया दे, जो उससे ज्यादा माल रखता है वो 1,500 दे, जो उससे ऊंचा रखता है वो 2,000 फितराना दे। ये मैंने 4 आपको एक तरीके बता दिए, 100, 250 और 1,500, 2,000। ये 4 जो समझता है जिसके पास माल है वो फितराना अदा करो। फितराना वाजिब है। अगली बात फितराना ये कोई आम चीज नहीं, ये वाजिब है, हर शख्स ने देना है। ये हर शख्स पर वाजिब है। आप सवाल कर लें। अच्छा, पूछना चाह रहा था कि जो लोग शरीयत के जो अहकामात उनके मुताबिक फितराना अदा नहीं करते, तो उनकी पकड़ के लिए क्या अहकामात हैं? जो अहकामात उनके मुताबिक है वो अदा नहीं करे, तो उनके लिए क्या पकड़? देखिए, एक है ला इल्मी, एक है जानबूझ के काम करना। अगर ला इल्मी थी तो हमारे इस गुफ्तगू से इल्म लोगों के पास आ गया होगा, तो उनको चाहिए कि अब फितराना वही अदा करें। वो अगर अदा नहीं करेंगे देन वो एक गलत चीज आ जाएगी और गुनाहगारी के जुमरे में आएगा। क्यों कि ये गरीब लोगों का हक है जो इंसान को अदा करना है। ये आपका हक है जो आपने अपने जिम्मे से अदा करना है उनको, कि जो उसके मुस्तहिक लोग हैं, तो आपने उन तक उनका हक पहुंचाना है। तो हक पहुंचाने का इस्लाम बड़ी शिद्दत से और बड़े जोर से ये बात करता है कि तुम हकदार को उसका हक पहुंचाओ। एक है कि हट दर्मी की वजह से मुझे पता है कि मैं खजूर और किशमिश खाता हूं, मेरे दस्तरखान पे बड़े आला अनवा के और मुरगन खाने होते हैं, मगर मैंने देना 100 रुपया है, तो ये उसकी एक हट दर्मी है। उससे चाहिए कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, जो अल्लाह ने फरमाया कि वैसे ही इंसान को करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा फिर बरकतें नसीब होंगी। ये कोई किसी पर फितराना देकर किसी पर एहसान नहीं किया जा रहा, आपका एक वाजिब अमल है जो आपने अदा करना है। तो जो भरपूर तरीके से अमल है वही अदा करना चाहिए। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दें कि किन उम्र के लोगों के ऊपर ये वाजिब है? क्या बच्चों के ऊपर भी वाजिब है कि सिर्फ बड़ों के ऊपर या बालिग लोगों के ऊपर वाजिब है? बड़ा हम अपने अब्दुल मिसा सवाल किया। अगर आपके घर ईद वाले दिन बच्चा पैदा हो गया, उस पर भी जो है ये वाजिब है।
یہ چھوٹے بڑے، یہ عاقل، دیکھیں نماز کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور روزوں کے لیے شرائط ہے، عاقل ہو بالغ ہو وہ رکھے گا، حج کے لیے یہ ہے، آپ کے پاس مال ہے تو آپ حج پر جائیں گے، اور اگر زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب، سب چیزیں ہیں، مگر عید والے دن بچہ پیدا ہو گیا نماز سے پہلے تک، آپ نے اس بچے کا بھی جو صدقہ ہے، جو فطر ہے وہ ادا کرنا ہے. تو عاقل ہے، بالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، پورے فیملی ممبرز پہ یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر بچے پر واجب ہے. ایون کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان اس دن آ گیا رہنے کے لیے، آپ اس کی طرف سے بھی ادا کریں گے تو یہ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے. اچھا کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر واجب نہیں ہے فطرانہ؟ دیکھیں فطرانہ ان پر واجب نہیں ہے جو فطرانہ لینے والے ہیں، اس کے علاوہ ہر کسی پر واجب ہے. تو یہ لینے والے کون ہے، تھوڑا سا آپ یہ بھی میں بتائیں. یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے جو چاندی ہے اس سے کم کا ان کے پاس مال ہے، زائد مال جو ان کے پاس ہے تو وہ فطرانہ لے سکتے ہیں. اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا اس کی مالیت جو 52.5 تولے جو چاندی کی مالیت، یہ 40,000 36,000 لوگوں نے یہ بھی اس میں مختص کی ہے، اس کی اتنا مال ہے تو وہ ادا کرے گا، اگر اتنا مال نہیں ہے تو وہ لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میں لاسٹ پہ چاہوں گا کہ آپ عید کیوں، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جو بالغ شخص ہے نا وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے. جو بچے کا والد، اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ والدین ادا کریں یا خود ادا کریں، آپ ہیں آپ اپنا خود ادا کریں. عبدالمجید صاحب آپ کو اپنے ابو جی پہ یا اپنی امی پہ نہ کہیں گے، وہ آپ کی طرف سے ادا کریں. اگر وہ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ امی جان آپ ادا کریں گی یا میں خود کروں، آپ کو پوچھنا چاہیے، اس طرح ہر ایک کو پوچھنا چاہیے. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کسی کا اگر 500 روپے بنتا ہے اس کے حساب سے گندم کے حساب سے، اور وہ 1000 روپے دے دیتا ہے، مطلب وہ جو دوسرا اس سے کیٹیگری آگے آتی ہے جو کی آتی ہے میرا خیال ہے، اس کو بھی نہیں پورا کرتا لیکن 500 زیادہ دے دیتا ہے یا 400 زیادہ دیتا ہے، تو اس میں وہ بہترین عمل ہے. ہاں اس سے کم نہیں ہوگا، یہ کم رکھا ہے نا، اس سے کم نہیں، اس سے آپ 250 دے سکتے ہیں، 200 دے سکتے ہیں، وہ ضروری ہے، اس سے کم نہیں آپ دے سکتے کیونکہ گندم کے ریٹ ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. اور میں لاسٹ میں چاہوں گا کیونکہ عید کے بارے میں، کیونکہ اب عید کی نماز ہوگی، لوگ جائیں گے باہر. اور میں یہ صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بھی، کیونکہ آخری عشرے کا پروگرام ہے، ہم سوچتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صدقہ فطر آپ ہماری گفتگو سنی آج، آپ نے آج سے ہی ادا کر دیں. جو ادارے مستحق ہیں، جو معاملات، آج سے ادا کریں. ہم لے جاتے ہیں کہ عید کی نماز جب پڑھنی ہوتی ہے پھر ایک شور مچ جاتا ہے کہ پھر بھاگم بھاگ ہو جاتا ہے کہاں صدقہ فطر ادا لوگ کریں. اپنے معاملات صحیح کر لیں، بچوں کے کپڑے لینے جی بالکل ایسے. اور جو صدقہ فطر ہے یہ کیونکہ آپ جس کو دے رہے ہیں تو اس کے کام تو آئے نا، عید سے پہلے آپ فوری دیں گے ادا ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے فتویٰ کہ تقویٰ، فتویٰ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تک ادا کریں، ضروری ہے، مگر جس کو آپ نے دینا ہے وہ بھی تو عید کی خوشیوں میں شریک ہو نا، وہ بھی تو عید کو سیلیبریشن کر سکے، وہ اپنا کچھ لے سکے، تاکہ اس کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. عید سے 3 4 5 دن پہلے دیں گے تو جس کو دیا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. آج سے بھی دے سکتے ہیں. بالکل آج سے ہی دینا شروع کر دیں. بالکل ایسے ہی. اور میں چاہوں گا کہ آپ عید کے حوالے سے، کیونکہ میں چاہوں گا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی، کس طرح اہتمام کرتے تھے عید کی نماز کے لیے یا عید کے لیے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو بڑے تیاریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پکوان پکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سادگی ان کی کیا تھی، کیا ان کی سنت تھی، کس طرح وہ اپنی عید کو گزارتے تھے. دیکھیں عید ایک خوشی کا موقع ہے، خوشی کے لمحات ہیں، اور اللہ پاک نے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور یہ روزے داروں کے لیے خوشی کا پیغام. عید کا معنی خوشی ہے، عید کا معنی جو لوٹ کے آتی ہے، جو بار بار آتی ہے. یہ ایسا ایونٹ ہے، انسان کی شادی ایک دفعہ ہوتی ہے، زیادہ نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور انسان کی شادی ایک دفعہ ہوگی یا جی، اور دوسری دفعہ اگر ہوگی لیکن دوبارہ وہ لوٹ کے نہیں آئے گی. کوئی عمل بھی ہماری خوشی کا ہے، ہماری سیلیبریشن کا ہے، وہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا سو ہو گیا. عید وہ عمل ہے، یہ صدیوں سے جاری ہے، اور ہم رہے نہ رہیں عید جاری رہے گی. اس سے کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والی ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کی اجتماعی خوشی ہے، اور خوش ہونا، مسکرانا، اچھا لباس پہننا، اچھے لباس سے مراد صاف ستھرا لباس پہننا یہ ہے. اور اب غسل کر کے بہترین طریقے سے عید ملنا، عید کی نماز ادا کرنا، عیدی بھی دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور میٹھی عید ہے تو میٹھا کھا کے، میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھا کے آپ عیدگاہ کی طرف جائیں گے. اب دیکھیں عیدگاہ کی طرف جائیں گے یا مسجدوں میں جائیں گے، وہ حالات تو بھی پتہ چل جائیں گے. تو عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اور بہترین طریقے سے جب ہم گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو ایک بات کا اور عزم کریں، ہمارے دلوں سے میل بھی اترے، ہمارے دلوں سے کثافت اترے، ہمارے دلوں سے بغض اترے. ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. تو عید خوشی کا تہوار ہے،
اور خوشیاں بھرپور طریقے سے منانی چاہیے, مگر ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث منانی چاہیے. جو حکام موجود ہیں اس لیے خوشی اور سیلیبریشن بھرپور ہونی چاہیے, اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کریں کہ جو خوشیاں نہیں منا سکتے. یہ بڑا خاص بات ہے. وہ آپ کے ریلیٹیو ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے محلے کے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ اس قوم کے لوگ ہو سکتے ہیں, ان کو بھی ان خوشیوں میں, کیونکہ عید تو سب کے لیے آئی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ آپ نے عیدی کی بات کی تو آپ تینوں میرے بڑے ہیں, تو پھر آپ لوگ مجھے عیدی دے رہے ہیں اس سال کے نہیں؟ بالکل دے رہے ہیں جناب, بالکل دے رہے ہیں عیدی آپ کو. وہ بھی رمضان سے پہلے, کیونکہ فطرانے کا تو آپ نے کہا کہ ابھی سے ادا کر دینا چاہیے, تو عیدی آپ ابھی ادا کر رہے ہیں. فطرانہ پہلے ادا کی جا سکتا ہے, عید ہی جو ہے نا وہ عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے. اچھا اچھا, ہاں عید تو کی اس نماز طرح آپ مجھے ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے. عید کی نماز کے بعد زاد خان صاحب سجاد صاحب ملیں گے, ہم آپ کو عید بھی دیں گے. نہیں, میں ہو سکتا ہے شہر میں نہ ہوں, انشاءاللہ انہوں نے خود عیدی کٹی کرنے جانا ہے. بالکل ایسے جو بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. بلکہ سر کیونکہ ہم اینڈ کی طرف بڑھے تو میں چاہوں گا کہ آپ بتا دیں کہ جو اس وقت اثر انداز ہوئی ہے ڈونیشن, اس کی وجہ سے کیا آپ کا پورا سال اس پہ افیکٹ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, یا اگر افیکٹ پڑے گا تو کس حد تک پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی مجھے افیکٹ تو پڑے گا, کیونکہ جو ڈونیشن, جو بجٹ, میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ جو بجٹ ہم نے سوچا ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ اس میں سفر کریں گے. اس میں ان کو کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے, ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے اس بجٹ میں. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس تمام ڈونیشن میں جو ہمیں اس مہینے میں ہوتا ہے. اور یہ تمام جتنے بھی, ہم صرف سندرس فاؤنڈیشن نہیں, جتنے بھی بڑے ادارے, جتنے بھی ادارے ہیں, لوگ اسی ماہ میں جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو پورے تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس میں یہاں پہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بچے کو, تھیلیسیمیا کے بچے کو جو ہے مہینے میں 2 دفعہ بلڈ ڈونیٹ ہوتا ہے, اور اگر ہم اس کو اپروکسیمیٹلی اگر اس کا ہم نکالیں تقریباً 20,000 میں اس کا خرچہ نکلتا ہے. ایک اگر اس کو مکمل میڈیسنس کے ساتھ بلڈ ڈونیشن, بلڈ جو ان کو ٹرانسفیوژن ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اگر ملا کے کی جائے تو اس طرح ہم نے ان کو کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی اگر وہ بجٹ نہیں بنے گا یا وہ ڈونیشنز نہیں ہوں گی تو بلڈ ٹرانسفیوژن, باقی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں یہ ساری چیزیں, اللہ تعالیٰ اور کوئی سبب بنا دے گا اور یہ ساری چیزیں. لیکن اگر آپ کا سوال میں دیکھوں تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی اگر وہ ہوگا تو پھر سفر کریں گے پیشنٹس بھی. ہاں, اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب کچھ میں نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ اگر زیادہ ڈونیشن ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں مشینریز جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشینری کے حوالے سے, لیبارٹری کے حوالے سے, بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ساری مشینریز ہیں جو ہم لے لیتے ہیں ان مہینے میں, تو وہ پھر مشکل ہو جائیں گی لینے. بالکل, تو یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں سفر کریں گی. اور میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہم نے اپیل کی بار بار لوگوں سے کہا کہ اپنی زکوٰۃ دیں ادارے کو, تو فطرانے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ لاسٹ پہ آپ ضرور ایک بار اپیل کریں, جو بھی ابھی کیونکہ آخری عشاء چل رہا ہے تو جو لوگ زکوٰۃ بھی جن کی بھی رہتی ہے وہ بھی ضرور اس کے ساتھ آپ. بالکل مجھے یہ فطرانہ ہے کہ جب ٹائم ہوتا ہے, اس طرح بھی علامہ صاحب نے بھی بتایا, کلیئر کر دیا کہ آپ آج کے دن سے بھی دے سکتے ہیں, آج ہی دے سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ عید کا آپ نے انتظار کرے. تو یہ فطرانے کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہر سال ہمارے پاس جو ہے لوگوں کی آتی ہے, تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہوئی ہے ڈونیشن کی کمی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے فطرانے میں جس طرح بھی مولانا صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 100 روپے ہی آپ ادا کریں. جتنے لوگ دیکھنے والے ماشاءاللہ سیالکوٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو فطرانہ بنتا ہے اس حساب سے ادا کرے تو یہ ہو سکتا ہے یہ جو ہمارا جو کمی ہے اس میں پوری ہو جائے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں. اور جیسا کہ سر نے کہا کہ ان کو خدشہ بھی اور لگ رہا ہے کہ اس بات جو ہے افیکٹ ہوں گے بچوں کو, اور بچوں کے جو تمام نظام چل رہا ہے ادارے میں افیکٹ ہوگا. تو میں بس یہ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ ہو جو مخیر حضرات ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں, یقیناً ہمارا ایمان ہے, ہم نے آخرت کے دن ان کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا ہے, تو کل اللہ ان بچوں کے ہاتھ جو ہے ہمارے گریبان پر, اور بچے ہم سے پوچھ رہے ہوں کہ کس طرح ہم ان کا حق نہیں دے پائے. اور ساتھ ہی بڑے یہ کہنے سوچنے کا ہماری لمحہ ہے کہ اگر کل کو اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, ہم اپنی دنیا تو سنوار لیتے ہیں, ہم اپنی آسائشوں کو لے لیتے ہیں اپنے ساتھ, اور ان کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں, اپنی زندگی آسان کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا آخرت کے دنوں. یقین ہمارا ایمان, ہم بار بار ذکر کیا, یقین اس رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا جو آپ لوگوں کی کمی یا کوتاہی تھی ہماری بھی, یقین ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اور لاسٹ میں چاہوں گا کہ اب سب سے ایک پیغام لیں. سجاد بھائی آپ کی لاسٹ پہ کہنا چاہیں, ہم اینڈنگ پہ جا رہے ہیں کیونکہ کلام بھی انشاءاللہ آپ سے سنیں گے اینڈ پہ, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اینڈنگ ریمارکس دیں اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ہمارا ساتھ رہا. ایک بڑا اچھا طریقے سے پوری ٹرانسمیشن رہی, بڑا مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت سی ایسی غلطیاں تھیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنے کی عزم کیا. تو کیا کہیں گے آخر پہ؟ ابھی باتیں تو محیط بھائی بے شمار ہیں, اور الحمدللہ وقت بھی بڑا اچھا گزرا, اور رمضان ٹرانسمیشن میں بڑی برکتیں, بڑی بہاریں بھی ہم نے لوٹی. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ادارہ سندس فاؤنڈیشن کو, جیسا کہ بھائی زاہد صاحب نے بارہا اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہا کہ ضرورت ہے, ابھی بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں اس دفعہ.
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان بچوں کے لیے اللہ پاک ان بچوں کے لیے وسیلہ بنے، وہ لوگ جو ابھی تک جنہوں نے زکوٰۃ یا فطرانے نہیں دیے وہ یہاں تک آئیں اور اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ یہاں پہ ضرور آ کے دیں، اور اللہ پاک اس ادارے کی بھی خیر فرمائے، اور جس کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس میں اللہ پاک غیب کی مدد فرمائے۔ میری تو یہ دعا ہے، میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے اس ادارے کی اللہ پاک خیر فرمائے۔ آمین۔ یہ کیا کہیں گے آخر پہ ٹرانسمیشن کا بڑا اچھا ساتھ رہا، بڑا مزے کی باتیں، نور قرآن بھی بڑے اچھے طریقے سے رہا، تو کیا کہیں گے آخر پہ؟ جی میں اس پہ زاہد خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصی طور پہ، اور آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ پہ زبردست میزبانی رہی، اور پورا ماہ رمضان ہم نے اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ ہر ایک موقع ہوتا ہے دیکھنے والا جو ویورز ہے اس کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے، تو ماہ رمضان میں انسان کا ذہن اس طرف زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے انعام رمضان کا مارننگ شو بہترین طریقے سے اس کو لے کر کے، اور بہت معلوماتی تھا، لوگوں کے ہر شخص کے کام آنے والا تھا، اس پہ آپ کو پوری مینجمنٹ کو سندس فاؤنڈیشن سے سیالکوٹ پورے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ جو سلسلہ ہے مارننگ شو کا، بڑے بڑے اچھے آپ نے پروگرامز کیے ہیں، یہ جاری رہیں، تاکہ اب یہ تصوری اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب یہ شہری نہیں بلکہ یہ ایک ملکی لیول کی آپ ٹرانسمیشن ماشاءاللہ کرتے ہیں، اللہ پاک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خان صاحب کو پوری مینجمنٹ کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ کا جی سر، یہ سفر بہت سے سفر ہم نے اکٹھے شروع کیے، یہ بھی ایک ہمارا پروجیکٹ تھا، بڑے آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ مقابلہ سنات کا سفر ماشاءاللہ وہ بھی 2 سال ہم نے اکٹھے کیا، بڑے بڑے مزے کے ایکسپیرینس رہے، سیکھا، لوگوں کو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی جو ہمیں تھوڑا بہت آتا تھا، اور یہ بھی ایک اور سفر تھا انعام رمضان میں ہمارے لیے، انعام تھا ہمارے لیے اللہ کی، ہمیں بڑی سعادت کی بات تھی کہ ہم نے ایسی محفل سجائی، ایسی باتیں کی، اور بڑے لوگوں کو لیے ایسے ایسے موضوعات لے کے آئے، اس کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ مجھے یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا بھی علامہ صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، بلکہ مجھے چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آج یہ جتنے بھی پروگرام جس طرح نور قرآن یہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا یہ پروگرام ہے انعام رمضان، یہ نہ ہوتا اگر رمضان سے پہلے سجاد بھائی رابطہ نہ کرتے، علامہ صاحب رابطہ نہ کرتے، ان کے مائنڈ میں جس طرح میں نے ہم نے شروع کیا تھا نعت کا پروگرام، مقابلہ حسن نعت، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مائنڈ میں ڈالا تھا، میں نے کال کی، سجاد بھائی نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، کرتے ہیں شروع، اور وہ الحمدللہ ایک برانڈ بن گیا، لوگ پورے سیالکوٹ سے سب کی خواہش ہوتی ہے نعت خوان حضرات کی کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سجاد بھائی اور وقاص بھائی کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ایس ایف ٹی وی کے لیے، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رونق بخشی ہے ایس ایف ٹی وی کو، اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوگی، جس طرح آپ نے آپ کا جو نور قرآن کا سلسلہ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوگی، بہت ساری تفاسیر جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں، میں خود بھی اسپیشلی جب رات کو بیٹھا ہوں تو لگا کے ضرور سن رہا ہوتا ہوں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس کو ڈیفینیٹلی وہ سننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو میں جناب آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ زاہد بھائی آپ کا بالخصوص آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی مبارک ساتھوں میں اور اتنے مبارک کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہم نہ چیز کو یاد رکھتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور میر بھائی کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ، یہ تو ہر دل عزیز ہے نا ماشاءاللہ، یہ تو ہمارا بہت ہر دل عزیز رونق ہے جی، ہر دل عزیز میزبان ہے ہمارے جناب، آپ لوگوں کی محبت اور دیکھنے والوں کی محبت ہے کہ ہم لوگ اس طرح ان کے لیے لے کر آتے ہیں اس طرح کے پروگرام، اور یقیناً بڑی کنٹریبیوشن رہی علامہ صاحب آپ کی بھی، اور بڑے ایسے موضوعات ڈسکس ہوئے، یقیناً لوگوں نے سیکھا ہوگا اس سے، اور مزید ہماری لوگ فیڈ بیک کے ذریعے ہماری اصلاح کریں گے کس طرح ہم مزید نیکسٹ ایئر، کیونکہ یہ جو جیسا سر نے ذکر بھی کیا بڑی جلدی میں یہ ہماری ٹرانسمیشن پلان ہوئی، ہم نے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ کرنا تھا، لیکن کچھ بڑے مختصر مسائل، بالکل کہ میں مجھے چاہوں گا کہ جو ہمارا یہ اختتام ہو سجاد بھائی کی نعت سے، اور وہ نعت ہو الوداع رمضان، بالکل ضرور ہم ایسا کلام شامل کریں گے، اور تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا ساتھ ہمارا دیتے ہیں، اور اس طرح ہم آپ کے لیے پروگرام انشاءاللہ لاتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جو میرے بڑے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں یہ مجھے ضرور عیدی دیں گے، آپ لوگ بھی عید کو اس طرح انجوائے کریے گا، اور یہ رمضان کا جو اختتام ہے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ، اور یہ کوشش کریے گا جو عزم ہم نے رمضان میں کیا، جو ہم نے روٹین اپنی بنائی اس کو رمضان اور عید کے بعد بھی اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ اسی طرح کریں گے، اور جو ہماری اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں بار بار ہم نے ریکویسٹ کی، ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ کائنڈلی نمبرز پہ
رابطہ کریں ہمارے نمائندگان سے, ان بچوں کے لیے جن کو آپ کی سپورٹ کی, آپ کے تعاون کی, آپ کے ساتھ کی بہت بہت ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اب پروگرام کا اختتام کریں گے. اور جاتے جاتے میں بلکہ مینشن کر دوں, ہماری ٹیم نے بہت کام کیا کیونکہ رمضان تک کافی محنت آئی. تمام لوگوں کا, اس میں ربیع الحسنات ہیں, ہمارے سلمان ہیں, ندیم بھائی ہیں, عارف بھائی, اور جتنے بھی لوگ ٹیم کے جنہوں نے ہمارے الیکٹریسٹی سے لے کے باقی اور بھی جتنے ہمارے سیٹ ڈیزائنرز ہیں, تمام لوگوں کا بہت شکریہ. بڑے اچھے سے کام کیا کہ رمضان میں ان کو اپریشیٹ کرنا بھی بنتا ہے. اور ہمارے جو اسپانسرز رہے, میں ذکر کروں گا کہ داؤد نہیں رہے, بڑے اچھے اچھے کپڑے دیے, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے تعاون کیا. اس کے ساتھ ہمارا کلام پیش کیا بلیورز پروڈکشن, ان کا بہت شکریہ, بڑا اچھا کلام تھا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان خواجہ عبد المعید کو ایس ایف ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سال ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ اگر زندگی رہی بشرط زندگی تو اس ایک نئی ٹرانسمیشن, ایک نئے جذبے, ایک نئے عزم اور دیگر موضوعات کے ساتھ واپس لوٹیں گے. اور اب آپ کو چھوڑتے جا رہے ہیں سجاد بھائی کی خوبصورت آواز کے ساتھ. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. الوداع 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 ہے ماہ رمضان, بس الوداع ہے ماہ رمضان, بس الوداع ہے. الوداع 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 ہے, الوداع 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 ہے ماہ رمضان, بس الوداع ہے. ایسا مہمان دنیا میں آیا, تحفہ قرآن کا ساتھ لایا. ایسا سب سے جدا ہے. الوداع 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 ہے. اب کہاں ہوگی سہری کی راتیں, اب کہاں ہوگی اللہ سے باتیں, اب کہاں ہوگی سہری کی راتیں, اب کہاں اور چل دیا ہے جو تو رب کی جانب, اہل ایمان کے پرنم ہے غالب,
رب کی جانب اہل ایمان کے پرنم اے غالب قلب خیبر بھی غم سے بھرا ہے الوداع 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 ہے سحری افطار قرأت تراویح اور اذان نمازیں و تسبیح سحری افطار قرأت تراویح اور اذان نمازیں و تسبیح یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے الوداع الوداع ماہ رمضان اور دن تیرے آنے سے معتبر تھے شام میں ڈوبے نور میں ڈوبے شام سحر تھے دن تیرے آنے سے معتبر تھے نور میں ڈوبے شام سحر تھے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے الوداع الوداع ماہ رمضان زندگی کا نہیں ہے بھروسہ آجا حیدر تو الوداع کہہ جا آجا حیدر تو الوداع کہہ جا اپنی ساتھ کا کس کو پتا ہے اپنی ساتھ کا کس